अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे 23 मार्च की परेड के हवाले से। तो शक्करपड़िया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में परेड मुनक्किद हुई, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्ते शरीक हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में सिविल और फौजी क़यादत और गैर मुल्की शख्सियात भी शरीक हुई। परेड में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वफूद शरीक थे। परेड में फ्लाई पास का मुजाहिरा किया गया। जंगी जहाज़ों ने फ़ज़ाई करतब का मुजाहिरा किया। जुनूबी शहरों में मुकामी तातील के साथ साथ परेड ग्राउंड की जानिब जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए थे, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद थी। याद रहे कि मौसम की खराबी के बायस 23 मार्च की परेड नहीं हो सकी थी। जनूबी एशिया की क़यादत तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सोच और सियासत से बाहर निकल कर खित्ते के बारे में सोचे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वाज़ेह पैगाम, कहा हम अपनी सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हम अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। दुनिया पाक फौज की मोतरफ है। पुरअमन बकाए बाहमी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जुज़्व है। यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अज़ीमुश्शान परेड के इनेकाद पर अफवाज पाकिस्तान और कौम को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत का कहना था कि हम दिफाई सलाहियत पर खुद मुख्तारी हासिल कर चुके हैं। जंग हो या अंदरूनी खलफशात, दहशतगर्दी हो या कुदरती आफत, आवाम और अफवाज ने वतन की हिफाजत में किरदार अदा किया है। दुनिया को कोरोना की वबा का सामना है और हमने कम वसाइल के बावजूद वबा का सामना किया। बहुत जल्द कोरोना पर काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात लाजिम है। इन्होंने कहा कि ज़रबे अदब में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी की दुनिया मोतरफ है। पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दहशतगर्दी के नेटवर्क को नेस्त और नाबूद किया। जनूबी एशिया की क़यादत तासुब, मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क करते आरिफ अलवी ने कहा कि हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअमन और हर किस्म की सलाहियत से लैस हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आज पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पुरअमन बकाए बाहमी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जुज़्व है। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। उनका कहना था कि कश्मीरियों के साथ जुल्म पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश है और 5 अगस्त का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। जनूबी कश्मीरियों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। और यौम पाकिस्तान तकरीब के मौके पर परेड ग्राउंड अर्तुगरुल ड्रामे की धुन से गूंज उठा। सदर पाकिस्तान और दीगर शुरका ने जानिब से भरपूर सराहा किया। यौम पाकिस्तान परेड के मौके पर दोस्त इस्लामी मुल्क तुर्की की फौजी दस्तों ने भी फ़न का मुजाहिरा किया। तुर्क बैंड के दोस्तों ने पाकिस्तान के मिली रंग में गुनगुनाए और धुनें बजाकर शुरका को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। मिलिट्री बैंड ने सकाफत के रंग दिखाए और दिल दिल पाकिस्तान गाकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। परेड ग्राउंड इस वक्त तालियों की आवाज़ से गूंज उठा जब तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की धुन बजाई गई। सदर पाकिस्तान ने भी खूब दाद दी। यौम पाकिस्तान की परेड में पाक तुर्क दोस्ती का रंग नुमाया रहा। यौम पाकिस्तान के मौके पर चीन ने पाकिस्तान दोस्ती का हक अदा कर दिया। कैंटन टावर ग्वांगडो को सब्ज और सफ़ेद रंग की रोशनियों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद टावर को देखने उमड़ आई। दोनों ममालिक के माबेन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर पाक चीन लाजवाल दोस्ती को उजागर करते हुए चीन के कैंटन टावर ग्वांगडो को सब्ज और सफ़ेद रंग की रोशनियों से सजाया गया। इस मौके पर मुबारकबादी पैगाम भी टावर पर दिखाए गए। पहले मौका है जब ग्वांगडो को एक मुमताज़ अवामी इमारत में किसी बैरून मुल्क की कौमी दिन के मौके पर आवेदन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात केस की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि साबित करें 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं। केस की मज़ीद समाअत बेंच की दस्तियाबी से मशरूत है। जैसे ही बेंच दस्तियाब होगा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दिया गया। सूबे मई में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में बताया कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सूबाई हुकूमत चाहती है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। मामला अभी मुश्तरका मफादात कौंसल में ज़ेर इल्तवा है। मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास 24 मार्च को होना था, ताहम कोरोना में मुब्तला होने के बायस वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए कि अटॉर्नी जनरल बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, सूबे मई में बल्दियाती इंतखाब करवाएं। और नैब की मरियम नवाज को कारकुन साथ लाने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाखों लोग भी आ जाएं तो रियासत के लिए संभालना मुश्किल नहीं होता। सियासी मामले में क्यों पड़े अदालत आलिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अरशद जावेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत मरियम नवाज को अकेले नैब में पेश होने की हिदायत करे और कारकुनों को साथ लाने से रोकने के अहकामात जारी करे। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए कि हालात कंट्रोल करना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत से क्यों ये रिलीफ मांगा जा रहा है। अदालत इस मामले में क्यों पड़े, यह तो सियासी मामला है। नैब कानून के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकता है।
پاسپورٹ کے معاملے میں نواز شریف اور پرویز مشرف کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا انتہا، کہا قانون کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ شبلی فراز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ قانون کو پرویز مشرف کے ساتھ بھی یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے سفارتی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو دی گئی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کو نواز شریف کا نیا سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ مریم نواز کی پیشی، نون لیگ کی حکمت عملی تیار۔ مریم نواز جاتی عمرہ بجائے ماڈل ٹاؤن سے نیب آفس جائیں گی۔ اراکین اسمبلی کو 200 کارکن ساتھ لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق مریم نواز ریلی کی صورت میں فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئے براستہ کینال روڈ، نیب آفس، ٹھوکر نیاز بیگ پہنچیں گی۔ حمزہ شہباز ریلی کی قیادت کریں گے۔ راستے میں استقبالیہ کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ منتخب اراکین اسمبلی پارٹی عہدیداروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ یاد رہے نیب نے 26 مارچ کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر کو طلب کر رکھا ہے۔ مریم نواز کے ساتھ پیپلز پارٹی کارکن بھی جائیں گے۔ روکا گیا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، قمرزمان قاہرہ۔ پیپلز پارٹی رہنما قمرزمان قاہرہ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ احتساب نہیں، ادارے کو اپوزیشن کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں بے لاگ احتساب چاہتی ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے $500 کروڑ کے قرض جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ بورڈ نے $6 ارب کے قرضے کے پروگرام کے تحت پاکستانی معیشت کے 4 زیر التوا پروگرامز کا جائزہ لیا۔ IMF پروگرامز کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باوجود کچھ سخت سیاسی فیصلے کیے۔ پیش کی شرائط کے طور پر اقدامات میں بجلی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، 140 ارب روپے کے ٹیکس لگانے اور اسٹیٹ بینک کو بے مثال خود مختاری دینے پر اتفاق کرنا بھی شامل تھا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے سٹاف کی سطح کے معاہدے کی توثیق کی جو حکومت پاکستان اور IMF کی ٹیم کے مابین گزشتہ ماہ طے پایا تھا۔ بورڈ کی منظوری سے $50 کروڑ قرض کی تیسری قسط جاری کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ کل $6 ارب میں سے IMF پہلے ہی 2 قسطوں میں $1.45 ارب دے چکا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ IMF کے نو بحال شدہ پروگرام کو ٹریک پر رکھنا بہت مشکل ہوگا، خاص طور پر 700 ارب روپے سے زیادہ کے بھاری ٹیکس لگانے اور آئندہ بجٹ میں اخراجات میں کٹوتی مشکل اہداف ہیں۔ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شرط پر اہم فیصلہ، پراپرٹی ڈیلرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو خصوصی سوالنامہ جاری، کہا پراپرٹی خریدنے والے تمام مشکوک گاہکوں کی تفصیلات اب دینا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق FBR کی جانب سے جاری سوالنامے میں پراپرٹی ڈیلرز کے لیے 60 سوالات پر مبنی سوالنامہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق پراپرٹی میں مشکوک سرمایہ کی معلومات مانگی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کیش پر پراپرٹی خریدنے والوں کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ اگر گاہک کی پراپرٹی ورثے سے ملی تو اس کے بارے میں بھی تمام معلومات بتانا ہوگی۔ پراپرٹی ڈیلرز کے تمام سوالات کے مفصل جواب دینا ہوں گے۔ نیب پر تنقید کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ اپنا وقت احتساب عدالت میں دائر ریفرنس پر خرچ کریں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کی تنبیہ، کہا نیب کے دباؤ اور دھمکی میں آنے والا نہیں۔ چیئرمین نیب کی سربراہی میں ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان اور سابق سٹی ناظم کوئٹہ مقبول احمد لہڑی سمیت 12 انکوائریز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ کسی کے دباؤ اور دھمکی کی پرواہ کیے بغیر نیب آئین و قانون کے مطابق فرائض ادا کرتا رہے گا۔ لہٰذا نیب پر تنقید کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ اپنا وقت احتساب عدالتوں میں دائر ریفرنسز پر خرچ کریں۔ سپریم کورٹ میں امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت عظمی نے ملزم عمر شیخ کی کوٹ لکھپت جیل منتقلی کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو عمر شیخ کی لاہور منتقلی کے اقدامات کی رپورٹ جمع کرانے کا حکم جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود اب تک عمر شیخ کو لاہور منتقل کیوں نہیں کیا؟ بہت سی ہائی کورٹ ہائی سیکیورٹی ایریاز ہیں، عمر شیخ کو وہاں شفٹ کر سکتے ہیں۔ عمر شیخ کی مستقل رہائی کا حکم نہیں دے رہے، صرف منتقل کر دیں، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ عمر شیخ کو ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کریں تو رینجرز اور فوج کی مدد لینا ہوگی۔ عمر شیخ کو لاہور میں جیل کی حدود میں ایک سرکاری گھر میں رکھا جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ وفاق و سندھ حکومت نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم کی رہائی کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں۔ 26 مارچ کو مریم نواز اظہاری یکجہتی کے لیے ضرور جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے کارکنوں کو متحرک کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کی دعا دار پریس کانفرنس، کہا نیب صرف پگڑیاں اچھالنا چاہتا ہے، نیب اپنی آنکھوں پر بندی پٹی کھول لے تو بہتر ہوگا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ قیادت کی پگڑیاں اچھالنا اور اسے مقدمات میں الجھانا نیب کا مشغلہ ہے۔ حکومت میں چینی اور آٹا چور موجود ہیں، فورن فنڈنگ کیس کا سالوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا، لیکن نیب کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نیب اور اس کے قوانین بنائے جا رہے تھے تب بھی نیب کی مخالفت کی تھی۔ حکومت کا کوئی ویژن اور کارکردگی نہیں۔ JUI رہنما کا کہنا تھا کہ ایسے ضمیر فروشوں کی نشاندہی کریں گے جنہوں نے پیسے یا کسی اور وجہ سے ووٹ نہیں دیا۔
پیپل پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر کے ذریعے غلط کھیل کھیلا گیا، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، میسر فورم سے رجوع کریں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پہلے آئین ہمیں پارلیمان کی کارروائی پر سوال اٹھانے سے روکتا ہے، لیکن یہ پارلیمانی کارروائی نہیں تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ الیکشن چوری کرنے کے لیے پریزائڈنگ افسر کے ذریعے غلط کھیل کھیلا گیا۔ یہ معاملہ سسٹم کے لیے ایک امتحان تھا، مستقبل میں بھی اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے جس سے جمہوری اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی نے میسر فورم پر یہ اہم معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن چوری کو قائم رکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یوسف رضا گیلانی ہی چیئرمین سینٹ بنیں گے کیونکہ وہ قانونی طور پر منتخب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی آئین اور پارلیمان کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے، بڑے فورم سے رجوع کرنا ہمارا حق ہے۔ اور چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سبب بننے والا بڑا مالیاتی فراڈ کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ چینی کی مصنوعی قلت اور سٹہ بازی کے ذریعے قیمت میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف حکومت میدان میں آ گئی۔ FIR میں مشہور بروکر ملک عابد علی سمیت 10 بڑے بروکرز کو نامزد کر دیا۔ رمضان المبارک میں چینی کے نرخ مزید بڑھانے کی سازش بھی بے نقاب ہو گئی۔ مصنوعی قلت اور سٹہ بازی کے ذریعے چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سبب بننے والا بڑا مالیاتی فراڈ سامنے آ گیا۔ مافیا نے ایک سال میں 110 ارب روپے کمائے۔ ذرائع کے مطابق دھندے میں تمام بڑے شوگر گروپ سٹہ بازی کی پشت پناہی میں شامل ہیں۔ ترین، شریف، الائنس، حمزہ اور المعید گروپ بھی پشت پناہی میں شامل ہیں۔ جعل سازی اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ناجائز کمائی چھپانے کے لیے سینکڑوں خفیہ اور جعلی اکاؤنٹس کا سہارا لیا گیا۔ FIA نے 32 موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور شواہد حاصل کر لیے۔ سرکردہ ارکان کے خلاف چھان بین ہوگی، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ FIA نے 20 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ شوگر مافیا کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کی 2 کیسز میں ضمانت منظور۔ عدالت کی جانب سے 2-2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو 2 کیسز میں ضمانت منظور کر لی۔ ملزم کو 2-2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف PS 88 ضمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی، دہشت گردی اور پولیس پر حملے کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ تجاوزات آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی کیس میں پہلے ضمانت منظور ہو چکی ہے، جبکہ گوٹکی کے پولنگ اسٹیشن پر حملے کا کیس زیر سماعت ہے۔ اس کیس میں اپوزیشن لیڈر سندھ کی گرفتاری حالیہ دنوں میں ڈالی گئی تھی۔ اور اب ذکر کورونا کا تو ملک بھر میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول۔ قاتل وائرس 63 افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ مہلک جان لیوا وائرس سے اب تک 14,028 افراد موت کی نیند سو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,858 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اب مجموعی کووڈ-19 کیسز کی تعداد 99,34,373 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3,946 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 6,40,988 ہو گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 37,985 ہے، جبکہ 2,500 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 2,747 مریض صحتیاب ہوئے، جس کے بعد صحتیاب ہونے والی مریضوں کی تعداد 5,88,975 ہو گئی ہے۔ اور اب ذکر کچھ پڑوسی ملک بھارت سے، جہاں پر بھارتی کسانوں کا کل پورا ملک بند کرنے کا اعلان، مطالبات کی منظوری تک ڈٹے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کسانوں نے مودی سرکار کو جام کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ دلی کے ارد گرد بارڈرز پر خواتین کسانوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ کاشتکاروں کا مودی سرکار کو چیلنج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے باہر فصل بیچ کر دکھائیں گے۔ کاشتکاروں کا تحریک نے نئی نسل کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا سکھا دیا ہے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے مشاعر مقدسہ ٹرین چلانے کا 5 سالہ ٹھیکہ سعودی ریلوے کمپنی سارکو کو دے دیا ہے۔ آئندہ 5 برس کے دوران سارکو کمپنی ہی منی مزدلفہ اور الفات کے میدان چلنے والی ٹرین کی اصلاحات و مرمت، دیکھ بھال اور آپریشن کے انتظامات کرے گی۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرین اسٹیشنوں کے لیے نئے ڈیجیٹل بورڈز نصب کر دیے گئے ہیں، جبکہ حرمین ٹرین کے لیے آن لائن بکنگ آئندہ پیر سے مکہ مکرمہ سے شروع ہوگی۔ رائل کمیشن نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ حال ہی میں سعودی کابینہ نے ساری کمپنی کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے تناظر میں اس مشاعر مقدسہ ٹرین چلانے، اصلاح و مرمت اور دیکھ بھال کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ رائل کمیشن کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ مشترکہ سینٹر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں ٹرانسپورٹ کی تمام سرگرمیوں کی مکمل نگرانی کرے گی۔ چین مغرب کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے خبردار کر دیا، کہا چین مغرب میں تجارت کا بین الاقوامی توازن بگاڑنے پر تلا ہے۔ توازن ہم ہرگز نہیں بگڑنے دیں گے۔ یورپ کو امریکہ اور چین سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق برسلز میں منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے دورہ یورپ میں اپنے یورپی ہم منصبوں سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے چین، روس، ایران کے ساتھ جوہری معاہدوں اور 1 مئی کو ختم ہونے والی افغانستان سے فوج کے انخلاء کی مہلت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نیٹو ہیڈ کوارٹر میں خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ چین کے معاملے پر ہم یا وہ کا رویہ اختیار نہیں کرے گا اور اتحادیوں پر کسی ایک طرف رواداری کے لیے زور نہیں دے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی ممالک جہاں ممکن ہو چین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تاہم بائیڈن حکومت چین کو عسکری اور فوجی اعتبار سے مغرب کے لیے خطرہ تصور کرتی ہے۔ چین دوسری عالمی جنگ کے بعد تجارت کا بین الاقوامی توازن بگاڑ رہا ہے، وہ اس بین الاقوامی نظام کو کمزور کرنے کے درپے ہے جس سے ہمارا اور ہمارے اتحادیوں کا مفاد وابستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ہم عالمی توازن کو اپنے مثبت وژن کو حقیقت بنانے میں کامیاب رہے تو مقابلے کے میدان میں چین کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ عبدالحکیم میں یوم پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ضلعی صدر پی ٹی آئی مہر عمران پرویز ٹول تھے۔ تقریب میں ضلعی ایڈیشنل سیکرٹری، سینئر نائب صدر سمیت دیگر ممبران کی شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس کے بعد مقررین نے یوم پاکستان کے حوالے سے خطابات کیے اور قرارداد پاکستان پر روشنی ڈالی۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، ایک اور ہوا کی بیٹی جنسی درندگی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ لاہور کے رہائشی 2 نوجوان بہنوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سبزدار لاہور کے رہائشی 4 نوجوان لڑکیاں بذریعہ کار عارف والا آ رہی تھی کہ ساہیوال روڈ پر دل دلا والا پل کے قریب کار سوار مسلح افراد نے انہیں اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ملزمان اسلحے کے زور پر زیادتی کرتے رہے۔ ملزمان زیادتی کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ پہلے مہنگائی کا جن بے قابو تھا اور اوپر سے آٹا بھی نایاب ہو گیا۔ وارد تبدیلی سرکار، تیرے وعدے اور دعوے سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ آٹے کا شدید بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ غریب پریشان کہ آخر جائیں کہاں۔ اس وقت حاصل پول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ راؤ محمد فیصل۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ غریب آدمی تو پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اب آٹا نہ ملنے کی وجہ سے مزید پریشان ہو چکا ہے۔ حاصل پور میں آٹا بھی ناپید ہو چکا ہے۔ حاصل پور میں آٹے کا شدید بحران سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ گھی، چینی، چاول اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافے نے پہلے ہی ان کی کمر توڑ رکھی ہے، تو دوسری جانب آٹے کا بحران ہے۔ غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ خدارا ہمارے بچوں سے ان کے منہ کا نوالا نہ چھینا جائے اور آٹے کے مصنوعی بحران کو ختم کر کے آٹے کی ترسیل میں آسانی پیدا کی جائے تاکہ ہمارے بچے بھی 2 وقتی روٹی آسانی سے کھا سکیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے فیصل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کا عملہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف، تو دوسری جانب بستی ملو کے عوام دوہری اذیت میں مبتلا۔ سڑکوں میں کھڑا پانی، تالاب اور گلیوں میں کھڑا پانی ندیوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ موٹر وے پولیس امدادی کاموں میں مصروف، تاجر، عوامی نمائندے اور انتظامیہ پر برس پڑے۔ مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں نواب عارف۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔ میں موجود ہوں بستی ملوک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سیوریج کا جو 25 سے 30 سالہ سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ گلی محلوں سے پانی اب روڈ پر آ چکا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو پیچھے روڈ بالکل ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ آج اس روڈ کو بالکل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ٹریفک کو دوسرے روڈ پر رواں دواں کر دیا گیا ہے۔ اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، شہری اس مسائل کا شکار ہے، ان سے بات کریں گے، یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بستی ملوک کے ہم رہائشی ہیں اور اس سیلاب کو دیکھ کے ہمیں جو ہے نا ملتان کینٹ والی جھیل یاد آ رہی ہے کہ وہاں ہم کشتیوں پہ جھولے لینے جاتے تھے۔ آج یہاں کشتیاں نہیں مل رہی، جھیل تو ادھر مل گئی ہے، لیکن ہماری انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عوام مر رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ ہمارا ایک تاجر بھی صدر بن گیا ہے، ایم پی اے صاحب آتا ہے وہ گاڑی اوپر سے گھما کے نکل جاتا ہے، ابراہیم خان صاحب آتا ہے تو وہ پرلی طرف سے جو ہے نا ترگڑ موڑ سے نکلتا ہوا باہر سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ہم غریبوں کی امداد کہہ رہے ہیں اور اس سیوریج کا نظام ختم کریں اور تقریباً کم از کم زیادہ نہیں تو 2 کروڑ کی یہاں گرانٹ آنی چاہیے۔ اگر اس سے کم گرانٹ آئے گی تو یہاں سیوریج کا مسئلہ دنیا میں ایسے ہی رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری اس وقت بہت پریشان ہے، اذیت کا شکار ہے، جبکہ جو پیدل چلنے والے حضرات ہیں وہ بھی اس سے بہت مشکلات کا شکار۔ بہت شکریہ عارف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے چلے کبیروالا سے، جہاں پر پولیس کی بڑی کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش شہزاد اور فیاری بٹا ریحان پور بستی کے قریب رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش کے قبضے سے 11 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ کبیروالا گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے، جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ ڈی پی او کی طرف سے ایس ایچ او سٹی کبیروالا عثمان رضا اور ہمراہ
ٹیم کو شاباش کہا کہ منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرنے والے موت کے سوداگر ہیں۔ نوجوان نسل کو منشیات جیسے ناسور سے بچانے کے لیے کبیروالا پولیس مصروف عمل ہے۔ ڈی ایس پی نے کہا کہ منشیات فروشی کے اڈوں کا خاتمہ بلا امتیاز یقینی بنائیں گے۔ کسان ہوگا خوشحال، ترقی کرے گا پاکستان۔ وزیراعظم پاکستان کی زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت 50% سبسڈی پر زرعی آلات کی قرعہ اندازی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا مظہر علی سرور کا کہنا تھا کہ زرعی آلات گندم کی بہتر پیداواری اور اسموگ کو کم کرنے کے باعث بنے گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کسانوں کے لیے اچھی امید ظاہر کی ہے جس سے کسان مزید بہتر فصل کی پیداوار کر سکتے ہیں۔ اور منڈی عثمان والا سے 3 سال قبل بچوں سمیت اغوا ہونے والی نجمہ گھر پہنچ گئی۔ ملزمان خاتمہ کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ اغوا کاروں نے بچوں کے بعد نجمہ بی بی کو بھی اغوا کیا۔ ملزمان نشے دے کے خاتون کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ 2 سال بعد اغوا کاروں نے بچوں کو یرغمال بنا کر نکاح بھی کروا دی۔ نجمہ بچوں سمیت ملزمان کے چنگل سے فرار ہو کر گھر پہنچ گئی۔ اس موقع پر اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ضلع شانگلہ کے شہر میرا بشام میں اخند خیل قومی اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن کے مہمان خصوصی سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اکرام اللہ شاہد تھے۔ مزید تفصیلات بڑگرام سے سید عامر جہان شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع شانگلہ کے شہر میرا بشام میں اخند خیل قومی اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام عظیم الشان ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑگرام، شانگلہ، تورغر، اپر و لوئر کوہستان، سوات، دیر، سوابی اور مانسیرہ کے اضلاع سمیت پاکستان کے تمام شہروں سے آئے ہوئے اخند خیل قوم نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کنونشن میں تمام اضلاع کی کمیٹیوں کے ممبران اور ضلعی و مرکزی ممبران بھی شریک ہوئے۔ اس کنونشن کے مہمان خصوصی سابق ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اکرام اللہ شاہد تھے۔ کنونشن میں مہمان خصوصی اکرام اللہ شاہد نے نو منتخب مرکزی کابینہ سے حلف لیا۔ تنظیم کے تمام ممبران و سوسائٹی افراد کے ساتھ برادرانہ، دوستانہ اور منصفانہ مساوی تعلقات قائم رکھوں گا۔ کنونشن میں بایزید انصاری عرف پیر تاریخ پر لکھی گئی کتاب کی تقریبی رونمائی بھی کی گئی، جس میں اخند درویز بابا کے پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کنونشن میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے اخند درویز بابا، اخند سالاک بابا، اخند الیاس بابا، اخند پنجو بابا اور اخند سباک بابا کی زندگی، ان کے خدمات اور جہادی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ آج اخند خیل قومی اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام ہم نے ایک عظیم الشان پہلا ورکر کنونشن یہاں ضلع شانگلہ گاؤں میرا میں منعقد کیا تھا۔ لوگوں کی پارٹیسپیشن، لوگوں کا جذبہ اور لوگوں کا جنون وہ قابل دید تھا۔ یہ کامیاب کنونشن تھا اور اس میں خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع سے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اخند خیل قومی اتحاد پاکستان ورکر کنونشن کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں رہائش پذیر اخند خیل قوم کو باہمی اتحاد و اتفاق سے ایک جھنڈے کے سائے تلے اکٹھا کرنا تھا۔ کیمرہ مین عبد الفناز کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز، بڑگرام۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے دورہ قصور سے پہلے ہی تاجروں اور شہریوں کا بھرپور احتجاج، کہا پورا شہر بند کر دیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے۔ بلے شاہ یونیورسٹی کے فنڈ 70 کلومیٹر دور کنگن پور میں دینے پر تاجر بھی میدان میں آ گئے۔ تاجروں نے شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی آمد پر احتجاج اور شٹر ڈاؤن کریں گے، پورا شہر بند کر دیں گے، شہر کے بچوں کا حق ایک وزیر کو اپنے قصبے میں نہیں لے جانے دیں گے۔ اور JNN سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔